बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, खबर ये है कि एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त आ गई है और इस दरख्वास्त के अंदर ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात हैं इसकी तफसील दी जाए। इसमें IG इस्लामाबाद को, FIA को और दीगर वज़ारत दाखिला को भी इसके अंदर फ़रीक बनाया गया है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मेरी कुछ जो सीनियर लॉयर्स हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने एक चीज़ ये कही कि इमरान खान के केसेस के हवाले से अभी भी हमें शक व शुबहात हैं और कहा यह जा रहा है कि कुछ मज़ीद मुकदमात भी इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इमरान खान को लंबा रखने का अंदर जब तक वो बात इनकी नहीं मानते ये प्लानिंग कर रहे हैं। तो अब अदालत जाकर जितने भी मुकदमात हैं वज़ारत दाखिला को फ़रीक बनाया गया है ताकि ये डिटेल्स ली जा सके और फिर वकला हर मुकदमे के अंदर अब पेश होंगे और एग्रेसिवली अब इमरान खान की रिहाई को जो है वो फॉलो किया जाएगा। तो ये एक डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के अंदर। कल जो अरबाब ताहिर साहब हैं जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो इस पर समाअत कर रहे हैं। व्यूअर्स, एक और भी खबर है और ये जो 14 पेजेस का 79 क्वेश्चंस जो थे जो अडयाला जेल में बुशरा बीबी और इमरान खान को दिए गए हैं और अब इसका बाकायदा तौर पे जो सवालनामा था ये बाहर आ गया है और इस दस्तावेज़ के अंदर क्या सवालात रखे गए मैं आपके सामने ना वन बाय वन रख देता हूँ। ये जो अहम दस्तावेज़ है, इमरान खान ने क्या इसका जवाब भेजना है। 190 बिलियन पाउंड रेफरेंस और इमरान खान का 342 के बयान का सवालनामा जो उनके हवाले पिछली समाअत के ऊपर किया गया था। पहली चीज़ जो इसके अंदर पूछी गई है खान साहब से कि क्या आपने अदालत में अपने खिलाफ इस तकाज़ा के सबूत को सुना और समझा। ये सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि प्रोसिक्यूशन ये समझती है कि कल को किसी भी लेवल पर जाकर जब इसे अपील के अंदर हम जाएंगे तो इमरान खान ये मौक़िफ़ अपना सकते हैं कि जनाब जो हमारे ख़िलाफ़ सबूत पेश किए गए, जो जरा की गई, हमें तो मौका ही नहीं दिया गया और हमारे वकला वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो इसलिए इस सवाल को उन्होंने अब इसके अंदर शामिल कर लिया है। और हुआ भी ये कि मुतादिद दफ़ा इमरान खान को उनकी बैरक से बाहर नहीं लाया गया, उनके वकला को जेल के दरवाजे पर रोका गया, तो इसलिए इस सवाल को शामिल किया गया। अगर खान साहब ने कहा ना कि नहीं, तो फिर क्या होगा कि यहीं पर इसको काउंटर करने के लिए, यानी ये सवालात के ज़रिए एक तरह से प्रोसिक्यूशन जो है वो अपनी तैयारी कर रही है। फिर दूसरा सवाल कि आपने बतौर वज़ीर आज़म अलकादी ट्रस्ट केस के नाम पर शरीक मुलज़िम मलिक रियाज से 458 कनाल अराजी जो ज़मीन थी वो गैर कानूनी माली फ़ायदे के तौर पर हासिल की, इस पर आपका क्या जवाब है। सर, ये तो सवाल ही बड़ा भोंडा सा है। इसकी वजह यह है कि ये ज़मीन इमरान खान के नाम तो नहीं है। माली फ़ायदा जो आप बार बार कह रहे हैं, अब प्रोसिक्यूशन को यह भी साबित करना पड़ेगा कि माली फ़ायदा इमरान खान ने लिया, क्या ये पैसे खान साहब के अकाउंट में आए या पाकिस्तान की जो वजारत ख़जाना है वहाँ पर स्टेट बैंक में पैसे आते हैं, ये भी देखना होगा। और फिर इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर ये पैसे आए, उनके अकाउंट में पैसे आए और अकाउंट के अंदर जो पैसे थे वो डबल ट्रिपल हो गए। इसके ऊपर प्रोसिक्यूशन जो है ना वो सवाल नहीं पूछे। फिर उन्होंने ये भी सवाल पूछा है कि आपने गैर कानूनी मालियाती फ़ायदे के बदले शरीक मुलज़िमान मलिक रियाज और अली रियाज को फ़ायदा दिया, इस पर आप क्या कहते हैं। अब जो फ़ायदा दिया है वो बता भी दो कि माली फ़ायदा क्या था। माली फ़ायदे के बदले इन दो शख्सियात की बात जो है वो की जा रही है। अब ये जो दो शख्सियात हैं ये मंजरनामे पर नहीं है, इनके ऊपर प्रेशर भी डाला गया और प्रेशर ये था कि आप आएँ। और फिर आपको याद होगा कि मलिक रियाज साहब ने इसके ऊपर ट्वीट भी किया कि तुम मेरे घरों पर हमले करो, मेरे दफातर के अंदर जो करना है तुम कर लो, लेकिन तुम अगर ये कहोगे कि मैं इमरान खान के खिलाफ गवाही दूंगा तो भाई ये नहीं होगा। फिर जो अगला सवाल है कि शहजाद अकबर और आपकी मिली भगत से 2 दिसंबर 2019 को एक नोट पेश किया गया जिसमें गलत बयानी की गई कि बरतानिया में फ्रीज किए गए फंड्स रियासत पाकिस्तान को सरेंडर किए जाएंगे। अब ये रियासत पाकिस्तान को सर सरेंडर नहीं हुए तो कहाँ हुए? ये क्या पाकिस्तान की किसी शख्सियत के अकाउंट में पैसे आ गए? क्या सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान नहीं है? इसके ऊपर भी खान साहब का पहले दिन से ये सवाल रहा कि अगर हमने अपने अकाउंट्स में पैसे लाए और हमने कोई फ़ायदा हासिल किया तो उसके भी आपको फिर ट्रेल देनी पड़ेगी और बताया जाए कि पैसा पाकिस्तान में इमरान खान के अकाउंट में गया, बुशरा बीबी के अकाउंट में गया या फिर किसी फ्रंटमैन के अकाउंट में गया। तो ये सवाल भी एक तरह से ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि खान साहब जब इनका जवाब देंगे तो आगे से क्या होगा, ये उन शख्सियात या जो इंडिकेटर्स होंगे इस बुनियाद पर जो खान साहब के जवाब आते हैं वो उन लोगों के पीछे पड़ जाएंगे और फिर अपना या कम अज़ कम एक आर्गूमेंट तैयार करने की कोशिश करेंगे। फिर अगला सवाल ये किया गया कि जानबूझकर गलत बयानी की गई कि सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट रियासत पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए चलाया जा रहा है। सर, वो किसका फ़ायदा था?
کیا وہ عمران خان کے بچوں کا فائدہ تھا؟ وہ بشرا بی بی کے خاندان کا فائدہ تھا؟ وہ کس کا فائدہ تھا؟ اگر وہ فائدہ پاکستان کا نہیں تھا اور پاکستان میں نہیں ہی وہ پیسے آئے تو پھر کہاں گئے؟ اب اس میں نا جو ایک نقطہ ایک ایسا ہے جس کے اوپر حکومت بات نہیں کر رہی کہ جو جرمانہ ہوا تھا ملک ریاض کو کراچی کی کسی زمین کے حوالے سے، آپ نے یہ پیسہ اس کی مد میں جو ہے اسے آپ نے ایڈجسٹ کیا۔ سر پیسہ تو پاکستان میں آیا، اس بنیاد کے اوپر جو کیس ہے اوبویسلی پروسیکیوشن کو دیکھنا ہوگا، لیکن وہ اس پر بات نہیں کر رہے۔ پھر اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے بطور وزیر اعظم سے بے ایمانی سے رولز آف بزنس 1973 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مذکورہ نوٹ کو بغیر کسی جو پیش کی سرکولیشن کے اضافی ایجنڈے کے طور پر پیش کرنے کا کہا، اور یہ الزام یہ تھا جی کہ انہوں نے کابینہ کے اندر ایجنڈے پہ وہ چیز شامل نہیں تھی، تو کس طرح سے ایک اضافی آئٹم کے طور پر لے کر آئے؟ اس حقیقت کے برعکس کہ مرزا شہزاد اکبر آپ کی ملی بھگت سے پہلے ہی خفیہ دستاویز کو دستخط کر کے 6 نومبر 2019 کو برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کو جمع کروا چکے تھے۔ دستاویز شریک ملزم ضیاء مصطفیٰ نسیم کی جانب سے بطور گواہ دستخط کی گئی تھی، اور فنڈز 3 دسمبر 2019 کی میٹنگ سے پہلے ہی شریک ملزم ملک ریاض کی طرف سے ادا کی جانے والی زمین کی قیمت کے طور پر ٹرانسفر ہو چکے تھے۔ 3 دسمبر 2019 کے کابینہ اجلاس میں مذکورہ نوٹ کو ان کیمرہ بریفنگ میں پیش کیا گیا۔ نوٹ کے پیراگراف 10 کی منظوری اور بغیر بحث کے دستاویز کو سیل کرنے پر اصرار کیا گیا، جبکہ آپ کے دباؤ پر اس اضافی ایجنڈے کو بغیر غور و فکر منظور کیا گیا۔ سر یہ پروسیجرل غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن کسی کو یہ کہا جائے کہ آپ نے فائدہ پہنچایا اپنے خاندان کو اور پاکستان کو نقصان، تو پھر یہ آپ کو ثابت بھی کرنا پڑے گا۔ پیسہ پاکستان میں آیا، پاکستان کے اکاؤنٹس میں آیا، کہیں اور نہیں گیا، آج بھی وہ پیسہ موجود ہے۔ جو باقی لوگ پیسہ کھا جاتے ہیں، اور آج تک ایون فیلڈ اپارٹمنٹس یا پھر پاکستان کے اندر جتنے بھی سیاستدان جن کی جائیدادیں باہر ہیں، جن کے پاناما پیپرز میں نام آئے، جن کے دیگر لسٹوں میں نام آئے، کبھی کسی نے وہ منی ٹریل آج تک نہیں دی۔ آج بھی سوال ہے کہ بتا دو کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کس کے ہیں۔ پھر یہ بھی سوال ہے جی اس کے اندر کے شریک ملزمان کو غیر قانونی فائدے کے بدلے میں آپ نے القادی یونیورسٹی پروجیکٹ کے لیے 485 کنال زمین حاصل کی۔ پھر جو اگلا سوال ہے کہ احسانات کے بدلے کچھ احسانات کیے گئے جو غیر قانونی احسانات تھے، احسانات کے بدلے فرد شہزادی نے بشرا بی بی کی فرنٹ مین کے طور پر شریک ملزمان ملک ریاض سے جو جگہ ہے اسلام آباد میں 240 کنال اراضی مالی فائدے کے طور پر حاصل کی، اور اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اب وہ زمین ہے کہاں پر اور کس کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اس کا بھی جواب جو ہے یہ پروسیکیوشن کو دینا پڑے گا۔ 190 ملین پاؤنڈ کی برطانیہ سے پاکستان غیر قانونی منتقلی کے حوالے سے یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے مشاورت نہیں کی گئی، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ ریکارڈ کے مطابق دفتر خارجہ اور برطانیہ میں پاکستان ہائی کمیشن سے بھی اس معاملے پر کوئی مشاورت نہیں کی گئی، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ برطانیہ کی جو یہاں پر جو لوگ نمائندگی کرتے ہیں پاکستان کی ہائی کمیشن کے اندر، تو وہ پرائم منسٹر کے انڈر ہوتے ہیں، ان سے مشاورت کیوں کرنی تھی؟ یہ سوال بہت سارے اس میں ایسے سوالات ہیں جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو وہ پوچھے گئے ہیں۔ پھر بحریہ ٹاؤن کی جانب سے القادی یونیورسٹی ٹرسٹ کو 285 ملین روپے کیش عطیہ کیا گیا، جبکہ بلڈنگ، فرنیچر اور زمین کے لیے 450 ملین کی ڈونیشنز دی گئی، اس پر آپ کا کیا جواب ہے؟ برطانیہ سے پاکستان 190 ملین پاؤنڈ کی واپسی کے بارے میں وزارت قانون سے کوئی رائے نہیں مانگی گئی، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اور وزارت قانون کی اگر کوئی بات کی جا رہی ہے تو اوبویسلی اس وقت احتساب جو بیورو ہے اسے ہیڈ کر رہے تھے شہزاد اکبر صاحب، تو ایک وہ خود بھی بیرسٹر ہیں، اور پھر اس کے اوپر یہ کہیں لکھا نہیں ہوا کہ وزارت قانون سے آپ نے کسی بھی معاملے پر رہنمائی لینی ہے۔ برطانیہ سے 171 ملین پاؤنڈ رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر سے متعلق فائنانس ڈویژن بھی لا علم تھا، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اسلام آباد کے یہ جو جگہ جی جہاں پر 240 کنال اراضی علی ریاض ملک کے ذریعے شریک ملزمہ فرد شہزادی کے نام پر ٹرانسفر ہوئی، اس کے بعد جو ٹرانسفر ہے اس پر بھی ایک سوال جو ہے وہ اٹھایا گیا۔ پھر اگلا سوال یہ ہے کہ ملک ریاض 11 جولائی 2019 کو بنی گالہ آپ کے گھر آئے، انٹری رجسٹر کے مطابق اس وقت شہزاد اکبر بھی بنی گالہ آپ کے گھر آئے تھے، اس پر آپ کے اچھا انہوں نے کیا کیا کہ وہ رجسٹر اور وہاں سے چیزیں حاصل کی، آپ کو پتہ لگ گیا کہ بنی گالہ میں راج تو انہیں کا تھا نا، رجسٹر نکالے گئے، پرانا ریکارڈ چیک کیا گیا کون آتا تھا، تو کسی کے آنے سے کیا اسٹیبلش کیا جائے گا کہ جناب یہاں پر ڈیل ہو رہی تھی اور یہاں پر بیٹھ کر بات ہوئی؟ بیگم اختر رخسانہ میموریل ویلفیئر ٹرسٹ جس کے ٹرسٹی ملک ریاض، اس کے ساتھ ساتھ علی ریاض ملک
اور کچھ اور لوگ ہیں جی، کوموڈور محمد الیاس ہیں، ان کے اکاؤنٹس کے 6 چیک کے ذریعے 235 ملین روپے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کو ٹرانسفر ہوئے. اگر ٹرانسفر ہوئے تو وہ کس بنیاد پر دیے گئے، یہ بھی ایک سوال جو ہے وہ پوچھا گیا ہے. برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ مذاکرات شریک ملزم شہزاد اکبر اور بیرسٹر ضیاء مصطفیٰ نسیم نے کیے. اس پر عمران خان آپ کا کیا موقف ہے؟ 18 فروری 2021 کو بحریہ ٹاؤن کراچی کے اکاؤنٹس میں 50 ملین روپے القادر یونیورسٹی کو ٹرانسفر ہوئے. اس پر بھی جواب مانگا گیا اور پھر شہزاد اکبر جو ایسٹ ریکوری یونٹ کے تمام معاملات کو کنٹرول کرتے تھے اور زیادہ تر ریکارڈ ان کے ذاتی قبضے میں تھا، انہوں نے بیرسٹر ضیاء مصطفیٰ نسیم کے ساتھ نیشنل کرائم ایجنسی کی میٹنگز میں شریک ہوتے ہیں. اور کیوں شریک ہوئے؟ اوبیسلی وہ ریاست پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. پھر بیرسٹر نسیم مصطفیٰ کی ڈیوٹی ایسٹ ریکوری یونٹ کو اسسٹ کرنا تھی اور وزارت قانون کی مشاورت سے بیرون ملک سے غیر قانونی اثاثوں کی واپسی کے لیے قانونی کارروائی کا آغاز تھا. تو ٹھیک ہے جی، قانونی کارروائی، اور یہاں پر جتنی بھی پاکستان کی جو آپ کی ایم او یوز ہیں اس کی بنیاد بھی کارروائی ہوگی. لیکن یہاں پر یقیناً جو ہے وہ ایک دو شخصیات ہیں جی، ایک شہزاد اکبر، ان سے مسئلہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کوئی بیرسٹر نسیم صاحب ہیں جن کا بار بار جو ہے سوال نامے میں ذکر کیا گیا، ان سے بھی مسئلہ ہے. تو یہ جو سوالات آگے بھی انہوں نے بہت سارے سوالات پوچھے ہیں، لیکن یہ سوالات بنانے کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ خان صاحب کو ٹریپ کرنا. خان صاحب ادھر سے جواب دیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے پھر کہا جائے گا کہ دیکھیں عمران خان نے اس کا یہ جواب دیا. تو خان صاحب کے وکلا کیا اس سوال نامے کا جواب دیں گے؟ مجھے نہیں لگتا جی کہ اس سوال نامے کا کسی قسم کا بھی جواب آئے گا. اور اگر جواب نہیں آتا تو پھر یہ ایک طرفہ کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی. اس میں زبیدہ جلال کا ذکر ہے، اس میں وہ جو جعلی لیڈر بنا ہوا تھا آپ کا کے پی سے پرویز خٹک، اس کا بھی ایک بیان اس کے اندر لگایا گیا ہے اور کانفیڈینشیلٹیز کی بات کی جا رہی ہے. زبیدہ جلال کو بطور گواہ انہوں نے پیش کیا، آپ کو یاد ہوگا. تو اس وقت کیا ہوا تھا، ادھر سے پرویز خٹک صاحب آئے نا تو وہ عمران خان کی آنکھ میں نہیں دیکھ رہے تھے اور خان صاحب مسکرا رہے تھے اور یہ گر جائے گا اسے کرسی دو. تو اعظم خان کو بھی آپ نے اس کے اندر شامل کر لیا. تو یہ تمام لوگ کیا یہ مل کر عمران خان کو کیا یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ کہیں پر عمران خان نے جو ہے وہ کوئی پاکستان کے خلاف کام کیا اور اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے سب کچھ کیا گیا؟ ایک جی گواہ عمیر احمد، ان کے بیان کے مطابق انہوں نے آپ کو ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن سے متعلق زیر التواء انکوائریوں اور انویسٹیگیشن کی تفصیلات فراہم کی. اچھا جی، اگر انکوائری یا کوئی اپروچ کر رہا ہے تو اس کا اس کیس سے کیا تعلق ہے، اور اس کیس کو کس طرح سے آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ عمران خان نے کہیں پر مالی بدعنوانیوں میں وہ ملوث تھے؟ تو یہ پورے کا پرانا ایک طرح سے جو آپ نے باتیں سنی، اس سے سنی، اس سے سنی، اور سننے کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ عمران خان کو اس چکر میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک زمین جو مالی معاونت کے لیے یا مالی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایک طرح سے حاصل کی گئی، اور پھر اس کا فائدہ جو ہے وہ عمران خان کے فرنٹ مین جو ہے وہ اٹھاتے رہے. لیکن وہ پیسہ کہاں پر ہے؟ جو مالی معاونت کی بات کی جا رہی ہے، مالی جو فائدہ پہنچایا گیا، وہ پیسہ کس کے اکاؤنٹ میں آیا یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. جب تک جی یہ جو باقی لوگ شریک ملزمان ہیں یہ نہیں پکڑے جاتے، اور اس میں اگر یہ کہا جائے کہ عمران خان کا اس میں ہاتھ تھا، تو عدالت کے اندر یہ ثابت کرنا شاید ناممکن ہو جائے گا. میں آپ کو نا ویورز ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ عدالت کے اندر ٹرائل کورٹ میں شاید خان صاحب کو سزا یہ دے دیں، لیکن جب یہ پاکستان کی بڑی عدالتوں میں کیسز جائیں گے وہاں پر جو ڈسکرپنسیز ہیں ایک ایک کر کے سامنے آئے گی. اب یہ جو سوالات ہیں 69 کے قریب سوالات ہیں، یہ خان صاحب سے پوچھے گئے، اور اس میں ان کی پارٹی کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت پاکستان کے اندر نہیں ہیں، جنہیں گھیرا جا سکتا ہے، جنہیں وعدہ معاف گواہ بنا کر عمران خان کے خلاف جو ہے وہ کھڑا کیا جا سکتا ہے. میرا ایک صرف سادہ سا یہ سوال ہے کہ اگر اس میں جو گواہ بنے زبیدہ جلال ہیں، باقی لوگ ہیں، تو پھر ان کو کیوں نہیں روکا گیا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر کہیں پر کوئی پروسیجر جو ہے وہ فالو نہیں کیا گیا تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس پروسیجر کے یعنی اس کے حوالے سے کسی کو یہ اس کے خلاف چارج شیٹ کھڑی کر دیں کہ اس نے اپنا جو ہے وہ فائدہ حاصل کیا، پیسے کو اپنے گھر لے کر چلا گیا، اور پھر دوسری طرف وہ کارروائی ان لوگوں کے خلاف کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ زبیدہ جلال کو بھی پکڑیں، آپ پرویز خٹک کو بھی پکڑیں. انہوں نے پرویز خٹک کو کیا پکڑنا تھا؟ انہوں نے اسے ہیرو بنا دیا اور پاکستان تحریک انصاف پیٹریاٹ کھڑی کر دی، اور اگر وہ گواہی نہ دیتا تو یقیناً اس کو بھی انہوں نے اندر کر دینا تھا. اس کو اس گواہی کے بدلے، ایک پارٹی نہیں بنانے کے بدلے، عمران خان سے نفرت کے بدلے اس کو نوازا گیا.
تو اگر کل کو یعنی خان صاحب کی جب حکومت آئے گی تو پھر یہ کس طرح بچیں گے؟ آپ عمران خان کے خلاف گواہیاں دیتے پھرتے ہیں اور ان گواہیوں کے ذریعے آپ نے عمران خان کو روکنے کی اور جیل میں رکھنے کی کوشش کی، تو یہ کیس ٹرائل کورٹ کی حد تک، میں آپ کو جو خبر ہے وہ دے رہا ہوں، عمران خان کے خلاف فیصلہ آئے گا، لیکن یہ پاکستان کی بڑی عدالتوں میں جہاں پر ہر سوال سے جو جڑا ہوا جواب مانگا جائے گا۔ خان صاحب سے آپ جواب مانگ رہے ہیں، پھر عدالتیں آپ سے جواب مانگیں گی کہ کابینہ میں کیا ہوا اور کابینہ سے جو فیصلے لیے گئے اس کا عمران خان سے کیا تعلق ہے، پیسے باہر سے پاکستان آتے ہیں تو عمران خان نے کہاں پر کوئی غیر قانونی کام کیا، یہ آپ کو پھر اسٹیبلش کرنا پڑے گا، کیونکہ جتنے بھی سوالات ہیں یہ ایک طرح سے غیر ضروری ہیں جی، اور اس کا عمران خان اور 190 ملین پاؤنڈ کیس سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں بھی اس آپ کو ایک خبر اور بھی دے دیتا ہوں۔ آئی ایم ایف کا جی وفد اڈیالہ جیل جائے گا اور عمران خان سے ملاقات کرے گا۔ اب یہ خبر کیا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں، لیکن آئی ایم ایف جو قرض پروگرام ہے، معاشی اہداف کا جائزہ لینے کے لیے وفد جو ہے پاکستان کا جی دورہ کرنے جا رہا ہے، اور 11 سے 15 نومبر تک یہ آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان آ رہا ہے۔ پاکستان کا جو یہ دورہ کرے گا یہ پورا وفد، اور پھر مشن کے اندر اس چیز کا تعین کیا جائے گا کہ جو پاکستان نے جو اہداف تھے ان پر عمل کیا، پورے کیے یا نہیں کیے، کیونکہ خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان ان اہداف کو، جو ٹیکس اہداف تھے، انہیں پورا کرنے میں بری طرح ناکام رہا ہے۔ اور ہوگا کیا کہ ٹیکس اہداف پورے نہیں ہوئے تو آپ کو اب ایک منی بجٹ جو ہے وہ پیش کرنے کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے، تو یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ لیکن اس کے اندر جو دوسری چیز ہے جی کہ جو موجودہ پروگرام کا جو پہلا جائزہ ہے وہ 2025 کی پہلی سمائی میں ہوگا۔ سوشل میڈیا پر جو خبریں گردش کر رہی ہیں، اور ایک صحافی ہیں جی میاں شاہد صاحب، ان کے مطابق جو انہوں نے خبر دی ہے کہ وزارت خزانہ کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف وفد اڈیالہ جیل میں عمران خان سے بھی ملاقات کرے گا۔ اس سے پہلے بھی جی ملاقات ہو چکی ہے، یہ ملاقات جو تھی وہ لاہور میں زمان پارک میں تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ تو اب اوبویسلی خان صاحب ایک سب سے بڑی جو پارٹی ہے پارلیمان کی، اس کو لیڈ کرتے ہیں، اس کے روح رواں ہیں، اور پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ ووٹ بینک ملا وہ عمران خان کو ملا، جو پاپولر ووٹ ہے، جو تاریخی ووٹ ہے وہ بھی عمران خان کے پاس ہے۔ تو یہ ادارے اب عمران خان کے پاس ضرور جائیں گے، اور آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اب یہ وہ والا آئی ایم ایف نہیں ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ میں تبدیلیاں ہوں گی، اسٹیبلشمنٹ خوف سے ڈری بیٹھی ہوئی ہے، امریکہ کے اندر پینٹاگون کا نیا چیف آ رہا ہے۔ تو سر اگر پینٹاگون کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آئی ایم ایف کیا یہ نہیں سوچ رہا ہوگا کہ عمران خان سے ہم نے ملنا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی ڈونلڈ ٹرمپ آ رہا ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز، ان کی جو انوالومنٹ ہے اوبویسلی پاکستان کے حوالے سے یہ بڑی امپورٹنٹ ہو جائے گی۔ اور ویسے آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کیونکہ 9 مئی ان کے حساب پہ سوار ہے، تو 9 نومبر کی جی ایک تقریب تھی، اور لیگی ایک رہنما ہیں جی اعجاز حسین صاحب، ان سے 9 نومبر کے حوالے سے سوال کیا گیا اقبال ڈے کے اوپر، تو وہ شاید انہیں وہ سمجھ نہیں پائے، کیونکہ 9 مئی ہر وقت آپ کے ذہن میں گونج رہا ہوتا ہے، تو انہوں نے 9 نومبر کو 9 مئی بنا دیا، اور ساری جو تقریر تھی وہ فیض حمید اور تحریک انصاف کے خلاف جو الزام تراشی ہے وہ شروع کر دی۔ اور وہ کیا کہتے ہیں جی کہ 9 نومبر جنرل فیض حمید کا، اور اس لیے انہیں 9 اکتوبر کے حوالے سے لائن دی تھی، اب ان کے مقتدر کا فیصلہ فوجی عدالتیں کریں گے۔ اچھا انہوں نے پہلے 9 نومبر کہا، پھر اکتوبر کہا، پھر مئی پہ آ گئے، تو ایک کنفیوژن ان کی، اور اوبویسلی جس طرح سے یہ 9 مئی ان کے حساب پر سوار ہے وہ اس کے اندر نظر آ رہا ہے۔ ویورز آج پاکستان کے اندر ایک اور بھی کام ہوا ہے، اور یہ یقیناً ایک تو جی پاکستان آسٹریلیا سے جیت گیا ہے، بہت آپ کو مبارک ہو۔ کسی نے کہا جی کہ دیکھیں جی 20 سال کے بعد پاکستان جیتا ہے۔ اچھا میں اس کو کرکٹ کو پچھلے کافی عرصے سے فالو نہیں کر رہا، گو کہ میں خود بھی کرکٹ بہت اچھے لیول پہ کھیلتا رہا ہوں۔ ہوا یہ جی کہ یہ پاکستان جیتنے کی جو وجہ ہے وہ ہماری اچھی کارکردگی نہیں ہے، بلکہ جو آپ کا مقابلہ تھا وہ ایک کمزور ٹیم کے ساتھ تھا۔ یہ وہ آسٹریلیا نہیں ہے جو ماضی کے اندر جسے رکی پونٹنگ لیڈ کرتا تھا، گلکرسٹ، یہ بڑے بڑے نام، میتھیو ہائیڈن، یہ انتہائی کمزور ٹیم تھی جس کا آپ کا مقابلہ ہوا۔ آپ تو پوری سٹرنتھ کے ساتھ گئے نا، آپ نے بالرز جو اویلیبل تھے وہ لے کر گئے، بابر بھی ہے، باقی لوگ بھی ہیں، لیکن یہ ایک انتہائی کمزور ٹیم سے آپ کا مقابلہ تھا اور آپ جیت گئے۔ خیر ہمیں اپنی جیت کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، لیکن آج ایک اور کام یہ ہوا ہے جی کہ پاکستان، یہ جو بھارت کے ساتھ ہماری ایک سیاسی لڑائی ہے نا جی، اور اس کا بھی ایک نتیجہ یہ آیا ہے کہ پاکستان اپنی ٹیم کو نہیں بھیجے گا، اور فیوچر کے اندر بھی اگر بھارت اپنی ٹیم کو یہاں پر نہیں بھیجتا تو ہم ہر لیول پر ان کے ساتھ جو ہے ان کا بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔
तमाम स्पोर्ट्स के अंदर भारत जो है वो भेजता है। अभी ये टेनिस का मैच हुआ, उन्होंने भेज दिया। ये ब्लाइंड क्रिकेट इसमें भी भेज देते हैं, बाकी मामला में भी, बाकी उसमें भी भेज देते हैं। लेकिन जब क्रिकेट की बारी आती है ये भेजते नहीं है। पाकिस्तान जी ओवर द ईयर्स भारत में अपनी टीम्स को भेजता रहा है। पाकिस्तान ने कभी इनकार नहीं किया, एक अच्छा पैगाम दिया। भारत को भी ये पैगाम देना चाहिए था, लेकिन बाबूजी तारीफ़ें करते हैं, बाकी लोग भी तारीफ़ें करते हैं, मुबारकबादें दी जाती हैं। और लेकिन पाकिस्तान ने अब ये अच्छा फ़ैसला किया है और ज़राए ये बताते हैं, जो ख़बरें इस वक्त रिपोर्ट हो रही हैं ज़राए से लेकर, कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान में अपनी टीम नहीं भेजी तो फिर हम कभी भी भारत के साथ नहीं खेलेंगे। होना भी ये चाहिए। अगर आपको हमारी ज़रूरत नहीं है तो हम क्यों फिर आपकी इतनी आवभगत करें। और अब ये बाकायदा तौर पर ये फ़ैसला किया गया है। हमारे यहाँ जी स्टेडियम्स बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अपग्रेडेशन का प्रोग्राम चल रहा है। इतना सब कुछ आप करें तो भारत जो है वो आपके साथ ना क्रिकेट खेले, तो मेरा ख्याल है कि ये भारत की हठधर्मी है और अब वक्त आ गया है कि उन्हें ये जवाब जो है वो ज़रूर दिया जाए। फिर ये आज की हमारी निशिस्त थी। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।